अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला हम सब पर अपना करम और फजल बनाए रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ सवालात के जवाबातों के ऊपर। बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हमारे आज के टॉपिक की तरफ। मैक्सिमम सवालात कवर करने की कोशिश करूंगी और जो रह जाएंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम करते हैं, सबसे पहले जो सवाल है वो है, मुझे लाल और नीले रंग की आंखें नजर आती हैं। यानी मेरे ख्याल से सवाल करने का मतलब ये है कि मुझे लाल और नीले रंग की आंखें जो हैं वो घूरती हुई नज़र आती हैं अक्सर औकात। यानी ये सवाल करने वाले के मुशाहिदात भी हो सकते हैं और हो सकता है कि नींद बेदारी हालत में भी नज़र आती हूँ। तो मेरी लताफ़त के रंगों वाली वीडियो से पहले मैंने एक वीडियो डाली है जिसके अंदर मुशाहिदात का जिक्र किया है, तो उसमें मैंने मुख्तलिफ़ रंगों का नज़र आने का मतलब उसका भी बताया है। अगर आप वो वीडियो देख लें तो उसमें आपको इसका जवाब मिल जाएगा। पर सिंपल एंड ईज़ी अल्फाज की रोशनी में यही बताना चाहूँगी कि जब बातिन की बेदारी होती है तो आपको आपका चेहरा नज़र आता है, आपकी मुख्तलिफ़ किस्म की आंखें नज़र आती हैं, रोशनियाँ नज़र आती हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के मुशाहिदात न होते हैं, शक्लें नज़र आती हैं, धुएँ नुमा वजूद नज़र आते हैं आगे पीछे चलते हुए, आवाज़ें कानों में आती हैं। तो ये सारी जो हैं ये बेदारी की अलामात के अंदर से हैं, तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। दूसरा सवाल किया था, सूरे इनाम के अंदर जिन्नात से दोस्ती से मना फरमाया है और काम करवाने से भी मना फरमाया है। यानी जिन्होंने सवाल किया है वो खुद ही इस चीज़ के बारे में बता रहे हैं कि सवाल ये है कि जिन्नात से दोस्ती करने से मना फरमाया है और काम करवाने से भी मना करवाया है। तो बिल्कुल जिन्नात से दोस्ती करने की ज़रूरत क्या है, जिसको ज़रूरत है वो करते भी हैं और जिनको नहीं ज़रूरत है वो नहीं भी करते। इसी सवाल का अगला हिस्सा ये है था कि इंसान जिन्नात से क्या फ़ायदा उठाते हैं, जिन्नात इंसान से क्या फ़ायदा उठाते हैं, इसके बारे में बता दें। तो इसका जवाब ये है कि जिन इंसानों से क्या फ़ायदा हासिल कर सकते हैं और इंसान जिन से क्या फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। फ़र्ज़ कर लें कि अगर कोई जिन किसी को भी मिल जाए तो इंसान ज़्यादा से ज़्यादा कौन सा फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगा। तो ये तो सिंपल सी इंसानी जिबिल्लत और फितरत के ऊपर बात ठहरती है कि इंसान को अगर कोई गैबी ताकत मिल जाए ना तो इंसान सबसे पहले अपने दुनियावी जो है ना मामलात को उनको सीधा करने की कोशिश करेगा। कोई भी ये नहीं बोलेगा कि मुझे अल्लाह तक लेके जाओ। यानी अगर किसी इंसान को कोई जिन मिल जाए ना तो वो ये नहीं बोलेगा कि मुझे अल्लाह तक लेके जाओ, यानी मुझे अल्लाह कहाँ पर है मुझे वहाँ पर लेके जाओ, ऐसा कोई भी सवाल नहीं करेगा। और जिन भी अगर किसी इंसान को मिल जाए तो जिन्नात इंसान से क्या फ़ायदा उठाते हैं, वो इंसान को बेवकूफ़ बनाते हैं। वैसे इसके अमूमी तौर पे जो है ना दो मफ़हूम बयान किए गए हैं कुरान की रोशनी में भी अगर देखा जाए तो और इसको समझने की कोशिश की जाए तो पता चलता है कि जिन्नों का इंसानों से फ़ायदा उठाना ऐसा है कि इंसानों को अपना पैरोकार बनाकर तलज़्ज़ुज़ हासिल करना है, यानी महजूज और खुशी महसूस करना है। और इंसानों का जिन्नों से फ़ायदा उठाना ऐसे है, यानी इंसान जिन्नात से इस तरह फ़ायदा उठाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शैतान को फ्री हैंड दिया है। यानी जिन्नात और इंसान ये दो पार्टीज़ आप तसव्वुर करें और इन दो पार्टीज़ के दरमियान में जो तीसरी चीज़ है वो है शैतान। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शैतान को अथॉरिटी दी है कि वो इंसान को बहका सकता है। अगर वो इंसान को बहका सकता है तो क्या यही शैतान जिन्नात को नहीं बहकाएगा, यानी उस मखलूक को नहीं बहकाएगा जो इसकी अपनी ज़ात की मखलूक है, तो यकीनन उनको भी बहकाएगा, राइट। तो जो अल्लाह के रास्ते पर होगा तो शैतान तो उस रास्ते को हमवार करने के तमाम मौक़ों को पूरा कोशिश करेगा कि वैसा दिखाए। तो जब कोई इंसान किसी जिन से फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है तो वो शैतान उस रास्ते को, उस राह को हमवार इस तरह करता है कि वो उसको खूबसूरत करके पेश करता है। यानी अगर किसी इंसान को कोई दुनियावी मुश्किल है तो वो उसके असबाब पैदा करेगा उसको सॉल्व करने के लिए। अगर किसी इंसान को कोई दुनियावी चीज़ चाहिए हो तो उसकी राह हमवार करेगा। और अगर किसी इंसान को कोई स्टेटस चाहिए, कोई इज़्ज़त चाहिए, कोई मालो दौलत चाहिए, किसी मनपसंद जगह पे शादी चाहिए, तो वो जो है उस तरह की राह हमवार करेगा शैतान उसके लिए। और शैतान उसके लिए सारे असबाब मुयस्सर करने के साथ साथ, वो राह हमवार करने के साथ साथ जिन्नात को उस चीज़ की एक्सेस देगा। और जिन्नात इस तरह इंसानों को बेवकूफ़ बनाते हुए, जिन्नात इंसानों को बेवकूफ़ बनाने के साथ साथ उनका फ़ायदा कराते चले जाते हैं और जिन और इंसान दोनों अपना नुकसान करते चले जाते हैं। और इस तरह इस खूबसूरत पिंजरे के अंदर इंसान अपने आप को तसव्वुर करता है कि तमाम दुनियावी मामलात को किसी गैबी ताकत के जद में लाकर उसको पूरा किया जाए और गैबी तसव्वुर करते हुए उस मामले को हल कर लिया जाए।
اور انسان کو جتنی بھی خبریں اور غیبی خبریں جو ملتی ہیں اس کو انسان حقیقی تصور کر کے اس کی صداقت میں جائے بغیر صرف اور صرف شیطان کے پھیلائے ہوئے اس جال کے اندر جو ہے وہ اپنے آپ کو اور پھنساتا چلا جاتا ہے اور جنات سے فائدہ اٹھاتا چلا جاتا ہے تاکہ اس کی دنیاوی ضروریات مکمل طریقے سے بھرپور ہو سکیں اور وہ ان چیزوں کے کامیابی کے بعد لطف اندوز ہوتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارے۔ بہت سے ایسے انسان اور کاہن قسم کے لوگ بھی اس دنیا میں موجود ہیں جو اپنے دنیاوی مفادات کو حاصل کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ ان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں کیا تعلیمات دی ہیں اپنے کتاب کے ذریعے اور ہمارے پیارے نبی نے ہمیں کیا تعلیمات دی ہیں۔ تو گویا انسان اور جنات دونوں ایک دوسرے کے مدِ مقابل ہیں، جیسا کہ اللہ رب العزت قرآن پاک کی اسی سورہ کے اندر اگلی آیات میں فرماتا ہے کہ بے شک ہم نے بعض کفار کو بعض کے قریب رکھا ہے ان کے اعمال کی وجہ سے، اور اسی طرح اگلی آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ جنات کے مقابل اللہ رب العزت نے انسان کو رکھا ہے ان کے اعمال کی وجہ سے، اور اس سے اگلی آیت میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ہر ایک کو اس کے اعمال کے حساب سے درجے ملیں گے، یعنی لِكُلِّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، انسان کو اس کے عملوں کے حساب سے درجات دیے جائیں گے، جیسا انسان عمل کرے گا ویسا درجہ پائے گا۔ اگلا سوال تھا کیا کسی ٹروما کی وجہ سے بھی نفس ایکٹیو ہو جاتا ہے یا صرف وظائف کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے؟ اچھا، اس سوال کا جواب میں نے اپنی پرانی ویڈیو میں دیا تھا تو اس کو میں سکپ کروں گی۔ میں نے پرانی ویڈیو میں یہ بتایا ہے کہ وظائف کرنے سے بھی آپ کا نفس ایکٹیو ہو جاتا ہے، کسی صدمہ ملنے سے بھی آپ کو ہو سکتا ہے، اور آپ کا یقین کسی ایسی جگہ سے ٹوٹنے سے بھی آپ کا نفس ایکٹیو ہو سکتا ہے، تو اس کو میں سکپ کرتی ہوں، اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتے۔ اگلا سوال، کسی دوسرے انسان کا ہمزاد کہہ لیں یا انسان یا دوسرے بندے کو تنگ کر سکتا ہے، یعنی سوال یہ تھا کہ کیا کسی انسان کا ہمزاد کسی دوسرے بندے کو تنگ کر سکتا ہے؟ سنا ہے کہ شیخ اپنے ہمزاد کے ذریعے مرید کے ہمزاد سے رابطہ کرتے ہیں اور فیض پہنچاتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی ایک انسان کا ہمزاد یا نفس دوسرے انسان کو تنگ کر سکتے ہیں تو ارادتاً بہت کم ہوتا ہے، غیر ارادتاً بہت بار ایسا ہوتا ہے، اور دیکھنے میں بھی آیا ہے کہ انسان کا ہمزاد اور نفس جو ہے کسی دوسرے بندے کو تکلیف غیر ارادتاً کر دیتا ہے، اور اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ انسان اپنے فائدے کی سوچتا ہے اور دوسرے کی نقصان کی سوچتا ہے، یعنی جلن دوسرے سے کرنا، تکبر کرنا، اپنی کسی چیز پر ناز کرنا، اپنے آپ کو کچھ سمجھنا، دوسرے کو تکلیف دے کے خوشی محسوس کرنا، یہ تو انسان کی فطرتی جبلتوں کے اندر ہے نا۔ جب انسان کو کسی دوسرے انسان سے فائدہ نہیں پہنچتا تو وہ اس کے نقصان کی ضرور سوچتا ہے، تو یہ تو سمپل سی لاجک ہے۔ بالکل انسان کا نفس جو ہے اور انسان کا ہمزاد جو ہے وہ کسی دوسرے انسان کو تکلیف پہنچا سکتا ہے، لیکن قرآن پاک میں اور روحانیت کی راہ میں چلتے ہوئے جب انسان اپنی تربیت کے مراحل کو طے کرتا چلا جاتا ہے تو اس کو اس بات کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ تمہارے ہاتھ، پاؤں، زبان سے کسی دوسرے تمہارے بھائی یا انسان کو تکلیف نہ پہنچے۔ تو ہمیں یہ خیال ضرور رکھنا چاہیے، جان کے تو کرنا بہت ہی دور کی بات ہے، انجانے میں بھی کسی کے لیے تکلیف کا سبب نہیں بننا چاہیے۔ اس کے علاوہ اس سوال کا جو دوسرا حصہ تھا، سنا ہے شیخ اپنے ہمزاد کے ذریعے کسی دوسرے ہمزاد سے رابطہ کرتے ہیں اور فیض پہنچاتے ہیں۔ یہ میں نے کہیں بھی نہیں سنا، یہ جو سوال آپ نے مجھ سے کیا ہے کہ شیخ اپنے ہمزاد کو استعمال کرتے ہوئے اس کو تحریک دیتے ہوئے کسی دوسرے مرید کے ہمزاد کے اندر جا کے مرید سے رابطہ کر کے اور اس کو فیض پہنچاتے ہیں۔ کسی کا ہمزاد کسی دوسرے ہمزاد سے رابطہ کر سکتا ہے، کسی کا ہمزاد کسی کے نفس سے بھی رابطہ کر سکتا ہے اور معلومات لے سکتا ہے، لیکن فیض کا معاملہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے۔ فیض ایک الگ چیز ہے۔ فیض جو ہے وہ ایک امانت ہے جو اللہ رب العزت سے آپ سرکار، آپ سے آگے اولیاء اکرام سے آگے آپ کے شیخ سے تمام ان اللہ کے بندوں کو دی جاتی ہے جو ایک نور کی صورت میں ہوتی ہے۔ تو ہمزاد آپ کا جو ہے فیض آپ کو نہیں دیتا۔ اگلا سوال مجھ سے کیا تھا، انسان کی روح اللہ کا امر ہوتی ہے اور یہ اللہ کا ذکر نہ کرنے سے اداس ہوتی ہے، تو روح کے ساتھ سزا اور جزا کیوں ہوگی مرنے کے بعد؟ تو اس معاملے کو ہم اس طرح سمجھتے ہیں آسان الفاظ میں کہ اللہ رب العزت نے انسان کے وجود کے اندر نفس اور روح رکھی ہے،
اور سزا اور جزا کا کنسیپٹ ہم اچھی طرح بخوبی طور سے قرآن کریم کے ذریعے جو ہے وہ جانتے ہیں، اور جتنے بھی انبیاء اولیاء کرام آئے ہیں اور اب تک جتنے بھی اللہ کے ولی جو ہیں ہمیں جتنی بھی باتیں بتاتے ہیں اس سے واضح طور سے پتہ چلتا ہے کہ سزا اور جزا اللہ رب العزت نے یوم آخرت میں لازمی رکھی ہے، اور اس سزا اور جزا کے اوپر ہی انسان کے نفوس کے جو پلڑے ہیں وہ تولے جائیں گے۔ تو اس بات کو ہم اس طرح سمجھتے ہیں کہ انسان اپنی زندگی کا موازنہ کرے تو کیا چیز ہے جو انسان اپنی ضرورت کے لیے کرتا ہے، یعنی کس کے لیے کوشش کرتا ہے، یعنی اگر انسان کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے کوئی کوشش کرتا ہے تو اس کے بدل کے لیے کرتا ہے، اس کا نتیجہ حاصل کرنے کے لیے کرتا ہے کسی بھی قسم کی کوشش، وہ کسی نعمت کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے، وہ کسی رزق کی صورت میں ہو سکتی ہے، وہ کسی آسائش کی صورت میں ہو سکتی ہے، وہ کسی دنیاوی وسائل کی صورت میں ہو سکتی ہے، اس کے لیے انسان کوشش کرتا ہے، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کس کے لیے، یہ انسان کے نفس کے لیے، تو ہماری حیوانی وجود کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے انسان اپنی زندگی کے اندر وہ ایسے اعمال کرتا ہے تاکہ اس کے نتیجے میں اس کو کوئی جزا ملے یا فائدہ ملے۔ اب دوسری طرف روح کو دیکھیں تو انسان نے جو کمایا اپنے لیے کمایا، جو کیا اپنے لیے کیا، اگر کھانا کھاتا ہے تو اپنے لیے کھاتا ہے، اور جو بھی بوتا ہے اپنے لیے کاٹتا ہے۔ یہ انسان کا تصور اور گمان ہے کہ انسان اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ویسے کام سر انجام دیتا ہے اور ان اسباب سے فائدہ اٹھاتا ہے جو اس دنیاوی کرۂ ارض پر موجود ہیں، جو اللہ رب العزت نے آسائشیں انسان کے لیے رکھی ہیں۔ جب انسان کوشش کرتا ہے تو اس کو سزا بھی ملتی ہے، جزا بھی ملتی ہے، لیکن بہت کم ایسا دیکھا گیا ہے۔ اس پوائنٹ کو نوٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ جب انسان اپنی اس بات پہ غور کرتا ہے کہ انسان نے دنیا میں اپنے پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک جو کچھ بھی کماتا ہے وہ اپنی ذات کے لیے کرتا ہے، اپنے نفس کے لیے کرتا ہے، اپنے آس پاس کے لوگوں کے لیے کرتا ہے، تو جو بھی انسان نے کمایا وہ صرف اپنی ذات کے لیے کمایا، تو اس میں اس کو سزا کہاں پہ ملتی ہے؟ اگر ہم کھانا کھاتے ہیں تو کھانا کھانے سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی۔ اگر ہم سوتے ہیں تو کیا ہمیں تکلیف ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی۔ اگر ہم کوئی کام کر کے کسی رزق کو اپنے کو فائدے میں بدلتے ہیں یا اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور اپنی آسائشوں کے لیے کوشش کرتے ہیں تو کیا اس سے ہمارے نفس کو تکلیف ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی۔ ہمارے نفس کے لیے تو آسائشوں کی راہ جو ہے ہموار ہے۔ ایسے تو نہیں کسی نے کہا کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور نفس کے لیے ایک جنت ہے۔ تو سمپل سی بات ہے، اس نفس کو اس دنیا کے اندر آسائشیں ہی ملی ہیں، فائدے ہی ملے ہیں، نقصان تو ابھی تک ملا ہی نہیں۔ جزا کا اور سزا کا کنسیپٹ تو ابھی نفس کو سمجھ ہی نہیں آیا۔ نفس جہاں پر اپنی فائدے کی سوچتا ہے وہاں پر اس کو فائدہ مان لیتا ہے، اور جہاں پر اس کا کوئی کام انجام اس کی نیت کے حساب سے نہیں ہوتا تو اس کو اپنی سزا تصور کر لیتا ہے۔ آپ کا سوال تھا روح کے ساتھ سزا اور جزا کیوں ہوگی مرنے کے بعد؟ تو اس حیوانی وجود یعنی مٹی کے جسم کو چھوڑنے کے بعد جزا روح کے لیے ہے اور سزا نفس کے لیے ہے، اس بات کو نہیں بھولنا چاہیے، کیونکہ دنیا میں جزا نفس کو مل ہی رہی ہے اور سزا میں مسلسل روح ہے، ایک معصوم قیدی کی طرح۔ اور یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ کوئی بھی برائی کا عمل، کوئی بھی غلط راستہ، کوئی بھی حد کی پامالی کرتے وقت جو آواز اندر سے آپ کو روکتی ہے وہ روح کی آواز ہوتی ہے، اور روح اللہ کا امر حق ہے اور حق کا راستہ دکھاتی ہے، چاہے کوئی کتنا بڑا گناہ گار ہی کیوں نہ ہو۔ یہ بات دیکھنے میں اور سننے میں آئی ہے کہ جب بھی انسان کوئی ایسا کام سر انجام دینے کی کوشش کرتا ہے جو اس کی فطرت یا اللہ رب العزت کو ناراض کرنے کی وجہ بنے، ایسے موقع پر انسان کے اندر سے اس کے ضمیر کی آواز اس کو ضرور جھنجھوڑتی ہے، اس کی فطرت اس کو اپنی طرف ضرور بلاتی ہے، اس کی روح کی آواز اس کو جگاتی ضرور ہے کہ یہ کام غلط ہے، اس سے رک جانا چاہیے۔ اب اس سارے معاملے کے اندر زندگی میں ایک ایسے انسان کے لیے سزا اور جزا کا کیا کرائیٹیریا انسان خود بناتا ہے، یہ انسان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ آسان الفاظ میں سمجھنے کی کوشش کرے تو سزا کیے جانے والے عمل کا نتیجہ ہوتا ہے، جس عمل کے کرنے سے پہلے انسان کو خود اس سزا کے نتائج کی خبر ہو، بٹ سم ہاؤ وہ انجان بننے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ مجھے پتہ نہیں تھا۔ اور جزا کا آسان سا مطلب کسی بھی عمل یعنی نیت اور کوشش سے پہلے کا نتیجہ کیسے ہوگا اس کا گمان یا تصور پہلے سے کر لینا۔ ہر انسان کو اپنے کیے عمل سے پہلے نیت بنانا ہوتی ہے، اور نیت کے صاف رکھنے کے بعد حاصل ہونے والا نتیجہ یہ ضرور واضح کرواتا ہے کہ میری سوچ سے بڑھ کر مجھے اس کی جزا ملی۔ یعنی جب انسان کوئی کام یا عمل سر انجام دینے کے بعد اپنی نیت کو صاف رکھنے کے بعد کوئی کام سر انجام دیتا ہے تو انسان کو بعض اوقات اس کی سوچ سے بڑھ کر اس کا نتیجہ ملتا ہے،
اور انسان یہ کہنے پر مجبور ضرور ہوتا ہے کہ یہ مجھے میری سوچ سے زیادہ مجھے اللہ رب العزت نے اس کا اجر دیا یا مجھے اس کی جزا دی۔ پر اس سزا اور جزا کو دوسرے اینگل سے سمجھنے کی کوشش کریں تو اس دنیا میں رہ کر انسان کیا کچھ نہیں کرتا، جیسے رہنے کے لیے، کھانے کے لیے، دوسروں کے لیے، اور بدلے میں بہت سی اللہ کی نعمتوں کو بھی حاصل کرتا ہے۔ تو ایک طرح سے دیکھا جائے تو ساری آسائشیں اور آرام تو اس حیوانی وجود کو میسر ہیں۔ اس حساب سے فائدے میں اس دنیا میں کون ہے؟ نفس ہی ہے۔ تو کہا جا سکتا ہے کہ دنیا میں نفس کو جزا ملتی رہتی ہے، یعنی کوئی ایسا موقع نہیں ہماری زندگی کے اندر کہ ہمارے نفس کو فائدہ نہ ملا ہو۔ زیادہ تر ایسا دیکھنے میں آیا ہے کہ نفس کو ہی جزا ملتی رہتی ہے، یعنی اپنے ہر اس عمل اور کوشش کے بعد اس کو نتیجہ اچھا ہی ملتا ہے۔ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ اس کی سوچ اور توقعات سے ہٹ کے اس کو نتیجہ ملے۔ اب دوسری جانب سزا کس کو مل رہی ہے؟ روح کو مل رہی ہے، جو آپ کا سوال تھا۔ تو اس دنیا میں رہ کر روح سزا کے زمرے کے اندر جو ہے اپنی پوری زندگی جو ہے انسان گزارتا چلا جاتا ہے۔ تو آسان لفظوں میں مرنے سے پہلے نفس کے لیے جزا کے بہت سے مواقع آتے ہیں، اور مرنے سے پہلے روح کے لیے سزا کے بہت سے مواقع موجود ہیں۔ جب انسان اللہ کی عبادت سے، اللہ کی محبت سے، اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے تو یہ روح جو اللہ ہمارے وجود کے اندر موجود ہے یہ اداس ہوتی ہے۔ جب اس کو اللہ کا ذکر نہیں ملتا تو یہ اپنے آپ کو مردہ تصور کرتی ہے۔ انسان کی روح نوم حالت میں چلی جاتی ہے اور انسان کو اپنے باطن کی بالکل بھی آگاہی نہیں ہو پاتی۔ یعنی دنیا میں نفس فائدے میں ہے اور روح نقصان میں ہے، اس بات کو نہیں بھولنا چاہیے۔ جبکہ مرنے کے بعد نفس نقصان میں ہوگا اور فائدے میں ہوگی تو صرف روح ہوگی۔ یعنی سزا نفس کے لیے ہے اور جزا صرف اور صرف اللہ رب العزت نے روح کے لیے رکھی ہے، کیونکہ دنیا نفس کے لیے ہے جنت اور روح کے لیے ہے برزخ۔ تبھی اس روح کو بیداری کے بعد اس حیوانی وجود کے پردے کے مٹنے تک انتظار کی آگ میں سزا کی مثل اپنی ڈیوٹی کو انجام دیتے رہنا ہوتا ہے، تاکہ جب کبھی بھی انسان کوئی غلط کام کرنے لگے تو ضمیر کی آواز اس کو جگانے میں مددگار ہو اور یہ روح اپنی ڈیوٹی بخوبی انجام دیتی ہے۔ میں امید کرتی ہوں ہمیشہ کی طرح آج کی ویڈیو کا ٹاپک بھی آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک یہ آپ سے اجازت چاہوں گی۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔